महक मैं छत पे आ गया हूँ, अब तुम भी ऊपर आ जाओ। शज्जी का मैसेज पढ़ते ही मेरी जान निकली थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जैन भाई जाग रहे हैं और यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। अगर छत पे पहुंच गए ना तो तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे शज्जी। वैसे ही तुम्हारी अम्मा और मेरी अम्मा की शाम में ही इतनी बड़ी जंग हुई है। तुम्हारी तो अकल घुटनों में है। मैंने गुस्से में शर्जील को मैसेज किया था। उसका दिमाग खराब हो गया था जो आधी रात को मुझसे मिलने के लिए छत पे आ गया था। यार क्या हो गया है? तुम बस अपने उस अकड़ू भाई से ही डरती रहना। वो सिर्फ भरम ही मारता है और कुछ नहीं कर सकता। ज्यादा से ज्यादा एक दो चमाट ही लगा देगा ना, लेकिन तुमसे मुलाकात तो हो जाएगी ना। तुम्हारे दीदार के लिए मैं दीवाना हो रहा हूँ। शर्जील का मैसेज पढ़कर मैंने अपना सर पकड़ लिया था। उस लड़के का तो दिमाग ही खराब था। अच्छा ठीक है, आ रही हूँ मैं। मैंने जल्दी से दुपट्टा उठाया और कमरे से बाहर झांक के देखा। भाई बावर्ची खाने की तरफ जा रहे थे। मुझे शदीद गुस्सा चढ़ा था। भाई को भी आधी आधी रात तक जाग के कुछ न कुछ खाने का शौक चढ़ा रहता था। बड़ी मुश्किल से छुपते छुपाते मैं जीना चढ़ने लगी, जब ही पीछे से खट की आवाज आई। मेरा दिल धक से बैठ गया। अगर भाई होते तो मैं क्या जवाब देती। मैंने सांस रोके पलट के देखा तो एक काले रंग की बिल्ली बैठी गुर्रा रही थी। खौफ से मैं थर थर कांपने लगी। मुझे बिल्लियों से वैसे ही डर लगता था। गिरती पड़ती मैं तेजी से ऊपर पहुंच गई, जहां शर्जील मजे से छत की मुंडेर पर बैठा आइसक्रीम खा रहा था। मुझे देखते ही उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। आ जाओ महक। उसने आइसक्रीम मेरी तरफ बढ़ाई। दफा हो जाओ, तुम्हारे मुंह की चूसी हुई आइसक्रीम मैं खाऊंगी। मैंने झट से उसके हाथ को धक्का मारा था। मेरी कहाँ है? तुम्हारी तो मैं लाया नहीं। मुझे क्या पता था तुम वाकई आ जाओगी। हर वक्त तो तुम अपने उस हिटलर भाई से डर के कमरे में बंद रहती हो। वो बड़े मजे से कह रहा था और मेरे तन बदन में आग लग गई थी। तो यहाँ मुझे इसलिए बुलाया है ताकि मैं तुम्हारी ये आइसक्रीम देख सकूं। नहीं, तुम चाहो तो मैं खिला भी सकता हूँ। उसने एकदम तेजी से मेरे करीब आते अपने होंठ मेरे होंठों के करीब कर दिए। मैं उसका मतलब बखूबी समझ रही थी, इसलिए मैंने उसके सीने पर जोरदार हाथ मारा। शज्जी होश में आओ और ये बेहुदा हरकतें ना किया करो। लफंगे लगते हो बिल्कुल। मैंने इतनी जोर से हत्थड़ मारा था कि वो सीना पकड़ के बिलबिलाने लगा। और तुम भी देखने में नाजुक हसीना हो, लेकिन अंदर से पूरी मर्दमार औरत हो। इतनी जोर से भला कोई मारता है क्या? मुंह बनाते वो झूले पे जाके बैठ गया। मैं भी उसके पीछे ही जाके झूले पे बैठ गई। वो तेजी से झूला झुलाने लगा। अरे क्या कर रहे हो? मुझे डर लगता है। वैसे भी ये लकड़ी का पटड़ा है, किसी भी वक्त टूट सकता है। रस्सियां भी कच्ची हो रही हैं। मैंने तेजी से उसके बाजू को पकड़ा था। नहीं गिरने दूंगा तुम्हें, क्यों फिक्र करती हो? उसने मजबूती से मेरे हाथों की उंगलियों को अपनी उंगलियों में फंसाया था। सज्जी, मुझे तो लगता है कि हमारी मोहब्बत कभी एक नहीं हो सकती। तुम्हें पता है, शाम में तुम्हारी अम्मा ने मेरी अम्मा को कितना कुछ सुनाया है। मैंने परेशानी के आलम में कहा था। हाँ तो तुमने अपनी अम्मा की जुबान देखी है, गज भर की है। जरा सा मेरी अम्मा ने झाड़ू लगा के कचरा तुम्हारे दरवाजे के आगे क्या कर दिया। तुम्हारी अम्मा भी आस्तीन चढ़ाए लड़ने आ गई। इतना तो बर्दाश्त कर ही सकती हैं, आखिर हम सालों के पड़ोसी हैं। सज्जी ने अपनी अम्मा की हिमायत की थी और मैं बिलबिला के खड़ी हुई थी। मैं वापस नीचे जा रही हूँ। तुमने मुझे यहाँ मेरी माँ की बुराइयां सुनाने के लिए बुलाया है, शाम वाले झगड़े में अपनी माँ को डिफेंड करने के लिए। सज्जी एकदम ही घबरा गया। अरे यार ये बात नहीं है। मैं तो बस इतना कह रहा था कि तुम्हारी माँ क्यों छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट करती हैं। अगर ऐसे ही रहा तो हमारी शादी कैसे होगी? मुझे नहीं लगता कि हमारी शादी हो सकती है। ना मेरी माँ तुम लोगों को पसंद करती हैं और ना मेरे भाई की तुमसे बनती है। अगर उन्हें पता भी चल गया ना तुम यहाँ मेरे साथ छत पे हो, तो आके तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे। मैं गुस्से में कहती वापसी के लिए आगे बढ़ी, लेकिन शर्जील ने पीछे से मेरा दुपट्टा खींच लिया। यार अब इतनी जल्दी भी क्या है? अभी तो हमने बात भी नहीं की। अच्छा ही है हम बात ना करें। बात कम और झगड़ा ज्यादा होता है। और अब मुझे मैसेज ना करना, वरना मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगी। मैंने उंगली उठाकर शर्जील को धमकी दी थी।
اور 2 قدم آگے بڑھائے ہی تھے کہ سیڑھیاں چڑھنے کی آواز سنائی تھی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا، میں اپنی جگہ ہی رک گئی تھی۔ اور پھر بھائی کا دیدار ہوا۔ اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو مہک؟ دماغ خراب ہے تمہارا؟ اوپر سے بال بھی کھول رکھے ہیں، بھوت پریت چمٹ جائیں گے۔ بھائی نے غصے سے مجھے دیکھا اور میرے ہوش اڑنے لگے۔ میں نے گھبرا کے پیچھے مڑ کے دیکھا، شرجیل کی اب خیر نہیں ہونے والی تھی، لیکن پیچھے مڑتے ہی میں چونک گئی تھی۔ شرجیل کہیں بھی نہیں تھا۔ یقیناً بھائی کی آہٹ سنتے ہی وہ اپنی چھت پہ پھلانگ گیا تھا۔ پیچھے کیا دیکھ رہی ہو؟ بھائی کی سخت آواز میرے کانوں میں پڑی تو میں نے جلدی سے گھبرا کے نفی میں سر ہلایا۔ کچھ نہیں بھائی، وہ ایسے لگا جیسے پیچھے کوئی بلی وغیرہ ہو۔ چلو نیچے، صبح ماما کو بتاتا ہوں۔ تمہارا ذہنی توازن خراب ہو گیا ہے، آدھی رات کو چھت پہ چلی آئی ہو، کچھ ہو جائے تو؟ میرا بازو پکڑ کے بھائی نے مجھے نیچے کی طرف کھینچا تھا اور میں دل ہی دل میں شرجیل کو گالیاں دیتی نیچے چلی گئی تھی، جو بھائی کو دیکھتے ہی خود تو غائب ہو گیا تھا لیکن مجھے پھنسا گیا تھا۔ کمرے میں جاتی میں نے دروازہ لاک کیا، موبائل فون اٹھایا تو شرجیل کا میسج آیا ہوا تھا۔ آج تو بال بال بچ گیا، ورنہ تمہارے بھائی نے 1-2 ہڈیاں تو میرے پیروں کی توڑ ہی دینی تھی، ساتھ ہی عجیب و غریب سے ڈانسنگ ایموجی بھی تھے۔ دفع ہو جاؤ، اب مجھے میسج نہ کرنا، مشکل پڑتے ہی تم ساتھ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہو۔ میں نے بھی غصے بھرا جواب دیا تھا۔ ارے اگر ابھی ساتھ چھوڑ کے نہ بھاگتا تو بارات لانے کے لیے میرے پاؤں ہی نہ ہوتے، لنگڑے لڑکے سے شادی کر سکتی تھی تم بھلا؟ شرجیل کے میسج نے مجھے مزید غصہ دلایا۔ شرجی تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ ہماری شادی ہونا ہرگز بھی ممکن نہیں ہے۔ اب مجھ سے بات نہ کرو، میں تمہیں بلاک کر رہی ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، کر دو۔ اس نے بڑا سیریس سا میسج بھیجا تھا اور میں ایک دم ہی پریشان ہوئی۔ یار اگر میں ناراض ہوں تو منا لو نا۔ شرجیل کی ناراضگی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ میں نے جلدی سے ایک میسج پھینکا تھا۔ تمہیں ہی لگی رہتی ہے بلاک کر دوں گی بلاک کر دوں گی، اب کر دو نا۔ وہ ناراض ہوا تھا۔ اچھا نہیں کرتی بلاک، تم نے بھی تو اکیلے اکیلے کلفی کھائی ہے، میں نے کچھ کہا کیا؟ میں تو تمہیں بھی کھلانا چاہتا تھا لیکن تمہیں ہی نخرے آ رہے تھے۔ میرے منہ کی کلفی نہیں کھا سکتی اور چلی محبت کے دعوے کرنے۔ وہ ازلی لاپرواہی سے بولا تھا۔ شجی تم کب بڑے ہو گئے؟ ہم دونوں اب جوان ہو گئے ہیں، میرے گھر میں میرے لیے رشتے آ رہے ہیں، لیکن تم ابھی تک وہی بچے کے بچے ہو۔ ہم اپنی اماں سے بات کرو نا، میرے گھر رشتہ بھیجو، ورنہ میں کسی اور کے ساتھ رخصت ہو جاؤں گی اور تم پیچھے آئس کریم کھاتے ہی رہ جانا۔ اماں سے بات کروں گا تو وہ سیدھا مجھے لات مار کے گھر سے باہر نکال دیں گی۔ ہاں اگر تمہارے گھر والے گھر جمائی رکھنے کو راضی ہیں تو میں اماں سے ابھی بات کر لیتا ہوں۔ شجی پھر اپنی پرانی ٹون میں واپس آ گیا تھا اور میں نے تنگ آ کے بستر پہ موبائل پٹک دیا تھا۔ وہ کبھی سیریس نہیں ہوتا تھا اور یہاں میری پوری زندگی سیریس ہوئی پڑی تھی۔ میں ایسے ہی بستر پر لیٹ گئی، وائبریشن کی آواز بار بار آ رہی تھی لیکن اب میرا میسج دیکھنے کا بالکل موڈ نہیں تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ محبت کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ شرجیل اور میں بچپن سے ایک ساتھ تھے، ہم دونوں نے ایک ساتھ کھیل کر اپنا بچپن اپنا لڑکپن گزارا تھا۔ جوانی کی دہلیز آتے آتے کب محبت کے رشتے میں بندھ گئے کچھ خبر ہی نہ ہوئی، لیکن جیسے جیسے ہوش آیا تب خیال آیا کہ ہمارا ملنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا اسٹار پلس کے ڈرامے کی آخری قسط آ جانا، اور وجہ تھی دونوں گھرانوں کے درمیان روزانہ ہونے والی لڑائیاں، میری ماں اور شجی کی ماں، ان کے آپس کے جھگڑے، اور زین بھائی اور شجی کی بچپن کی دشمنی۔ بھائی کا بس چلتا تو وہ شجی کو اٹھا کر اس شہر سے ہی کہیں دور پھینک آتے۔ بچپن میں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع ہونے والے یہ جھگڑے آگے بڑھ چکے تھے۔ میرے گھر کے سامنے تو نے موٹر سائیکل کیوں پارک کر دی؟ میری موٹر سائیکل کا پیٹرول تو نے چرایا ہوگا۔ میرے گھر کے آگے کچرے کی تھیلی تو نے ڈالی ہے۔ تو نے دیوار پہ کیل کیوں ٹھونکی؟ ہماری دیوار تیری وجہ سے کچی ہو رہی ہے۔ یہ ایسی باتیں تھیں جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی تھیں اور روزانہ کسی نئی بات پہ جھگڑا ہوتا تھا۔
شام کو بھی اماں کا جھگڑا اسی بات پہ ہوا تھا کہ شجی کی ماں نے جھاڑو لگا کے اپنی طرف کی گندی تھیلیاں ہماری طرف کر دی تھیں، اور اماں سے برداشت نہ ہوا۔ وہ جھگڑا پوری طرح ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ شجی کی شادی شدہ بہن کے بچے اس کے گھر آئے اور انہوں نے زور زور سے دیوار پہ فٹ بال مار کے کھیلنا شروع کر دیا۔ دیکھا جاتا تو وہ اپنی دیوار پہ فٹ بال مار رہے تھے، لیکن اس کی وجہ سے ہماری دیوار پر بھی دھن دھن کی آواز آ رہی تھی، کیونکہ دونوں گھرانوں کے درمیان ایک ہی دیوار تھی۔ اس کا بھی بڑا جھگڑا تھا۔ ابا کہتے تھے کہ وہ دیوار ہم نے کھڑی کروائی تھی، وہ ہماری ہے، جبکہ شجی کی اماں کہتی تھی کہ وہ شجی کے مرحوم ابا نے کھڑی کروائی تھی۔ وہ دیوار پرانے وقتوں کی تھی، کس کے حصے کی تھی، کس نے کھڑی کروائی تھی، یہ تو علم نہیں تھا، لیکن اس پہ بھی آئے دن جھگڑے ہوتے تھے، خاص کر جب ہماری طرف کوئی کیل ٹھونکے جاتے ہیں تو شجی کی اماں پورے زور و شور سے لڑنے آ جاتی کہ اس کے مرحوم شوہر کی بنوائی دیوار کو ہم لوگ توڑنا چاہتے ہیں۔ ان سب جھگڑوں کے درمیان میری اور شرجیل کی محبت کا مکمل ہو جانا واقعی ایسے ہی تھا جیسے گوپی گنوار کو عقل آ جانا، اور یہی بات مجھے دن رات پریشان کرتی تھی۔ اب بھی میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ زندگی اتنی سیریس ہو چکی تھی کہ چہرے پر بمشکل مسکراہٹ آتی تھی۔ ایسے میں شرجیل کی باتیں مجھے اور بھی سلگانے کا کام کرتی تھیں۔ اس کا ٹھنڈا مزاج، ہر وقت بچوں کی طرح اچھل کود کرنا، اپنی باتوں پہ اٹک جانا اور بھائی سے اپنے جھگڑے کم نہ کرنا۔ ہمارے درمیان اسی وجہ سے نہ جانے کتنی لڑائیاں ہو چکی تھیں اور میں کتنی ہی دفعہ اسے بلاک کر چکی تھی، لیکن پھر 2-2.5 گھنٹے کے اندر اندر ہی مجھے میری محبت مجبور کرتی کہ میں اسے ان بلاک کر دوں، اور یہ محبت بچپن سے آج تک ہر دن بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ شرجیل نہ ملا تو میری زندگی ختم ہو جائے گی، اور ایک وہ تھا جو اپنی اماں سے بات کرنے سے بھی خوف کھا رہا تھا۔ یہی سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی۔ اگلی صبح میں اٹھ کے کمرے سے نکلی تو بھائی نے رات والی شکایت اماں سے لگا دی۔ اماں بھائی پر ہی غصے ہو گئی۔ میں نے تجھے کہا بھی تھا چھت کے دروازے پہ تالا لگا دیا کر، اگر کوئی چور اچکا آ گیا تو کیا ہوگا؟ اماں بھائی پہ غصہ ہو رہی تھیں جب بڑی بھابھی اپنے کمرے سے نکل کر آئیں۔ انہوں نے اماں کی بات سن لی تھی اور انتہائی کڑوے لہجے میں کہنے لگی، ہاں بڑی جائیداد ہے نا آپ کے گھر میں جو چور اچکا آ کے لے جائے گا۔ چاندی کے زیور پر سونے کا پانی چڑھا کے تو میری شادی پہ مجھے پہنا دیا تھا، اوپر سے جھوٹ بھی کہا تھا کہ 3 تولے کا سیٹ ہے۔ وہ تو میری خالہ کی نظریں تھیں کہ انہیں دیکھتے ہی پتہ چل گیا کہ چاندی کا سیٹ تھا، ورنہ آپ لوگوں نے تو ہمیں خوب چونا لگایا، ہم سے بھر بھر کے جہیز لیا اور خود تکے بھر کا سونا تک نہ دیا۔ آئی بڑی چور اچکا آ جائے گا۔ بڑی بھابھی نے اماں کی وہیں کلاس لگا دی تھی اور اماں کی بولتی بند ہو گئی تھی۔ پھر جب اماں سے کچھ نہ بن پڑی تو آنکھوں میں آنسو بھر کے بڑے بھائی سے کہنے لگی، دیکھ رہے ہو نا اپنی بیوی کو، کیسے چبڑ چبڑ زبان چل رہی ہے اس کی، لیکن تم بھلا کہاں اسے روکو گے، زن مرید جو ٹھہرے۔ بڑے بھائی ناشتہ کر کے اٹھ ہی رہے تھے، اماں کی بات سن کے رک گئے۔ کیا غلط کہہ رہی ہے اماں، میں نے ساری زندگی کما کے تیرے ہاتھ میں رکھا اور تو نے میری بیوی کو ایک سونے کی پتلی سی چین بھی نہ دی، چاندی کے زیور پہ پانی چڑھا کے اسے پہنا دیا اور مجھے بھی نہ بتایا۔ پھر کتنی تھو تھو ہوئی تجھے بھی پتا ہے، اوپر سے میں سسرال والوں کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہا۔ بڑے بھائی نے بھی اماں کو 2 باتیں سنائی اور دفتر کے لیے نکل گیا۔ اماں پھوٹ پھوٹ کے آنسو بہانے لگی۔ بڑی بھابھی کمرے میں واپس چلی گئی تھیں۔ وہ بس موقع پر ہی کمرے سے باہر آتی تھیں اور چوکا لگاتے ہی واپس اپنے کمرے میں چلی جاتی تھیں۔ ان کا دیدار ہمیں اتنی ہی دیر کے لیے نصیب ہوتا تھا۔ ابھی بھی اماں کی بات سن کر انہوں نے 2 باتیں اماں کو سنائی اور واپس اپنے حجرے میں جا کے بیٹھ گئی۔ زین بھائی مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگے، چل تجھے کالج چھوڑ دوں، یہاں پہ تو یہ ڈرامے بازیاں ختم ہی نہیں ہوتی، جیو والوں کی طرح ان کے قصے کھینچے چلے جاتے ہیں اور منٹ منٹ پہ فلیش بیکس بھی آتے ہیں۔ اب اماں کو ایک ایک بات یاد آئے گی اور اس پہ 100 بار دوبارہ روئیں گی۔ 1 منٹ کی کہانی کو جب تک 100 دن نہیں کھینچتے تب تک اماں کو بھی صبر نہیں آتا۔
بھائی نے چابیاں اٹھاتے مجھے باہر آنے کا اشارہ کیا اور اماں کو تو مزید آگ لگ گئی۔ دیکھ رہی ہے اپنے بھائیوں کو، ایک بیوی کے کہنے پہ بدل گیا اور ایک بغیر بیوی کے ہی بدل گیا۔ مجھے فلیش بیک آتے ہیں۔ تم لوگوں کو یاد نہیں کہ تمہاری بھابھی کے گھر والوں نے ہمارے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا؟ بارات میں کھڑے کھڑے نہ صرف بے عزت کیا تھا بلکہ ولیمے میں آ کے بھی 100 کیڑے نکالے تھے۔ کیوں یاد نہ آئے مجھے وہ سب؟ اماں واقعی فلیش بیکس میں چلی گئی تھیں اور میں بستہ اٹھائے باہر نکل آئی، لیکن یہاں تو نیا جھگڑا تیار کھڑا تھا۔ شرجیل اپنی موٹر سائیکل لے کر اپنے گھر کے سامنے کھڑا تھا اور بھائی کی موٹر سائیکل اسٹارٹ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ شرجیل سچ بتا، تو نے کچھ کیا ہے میری موٹر سائیکل کے ساتھ؟ کل اماں کا تیری اماں کے ساتھ جو جھگڑا ہوا تھا اسی کا بدلہ نکالا ہے نا تو نے؟ بھائی بلا وجہ شجی پہ چڑھ گئے۔ ارے میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو دفتر جانے کے لیے نکل رہا تھا، مجھے کیا پتا تمہاری موٹر سائیکل کو کیا ہوا ہے۔ شرجیل نے کندھے اچکا دیے۔ سب پتا ہے مجھے تم لوگ کتنے کمینے ہو، بھائی نے فوراً ہی غصے میں کہا۔ میں نے بھائی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ بھائی اب صبح صبح آپ تو نہ شروع کریں، پہلے ہی اندر بہت ڈرامہ ہو چکا ہے۔ کیا کروں یار، موٹر سائیکل سٹارٹ نہیں ہو رہی، تجھے دیر ہو جائے گی۔ بھائی کو میری فکر ستا رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، میں رکشہ لے لیتی ہوں، میں چھوڑ دیتا ہوں موٹر سائیکل پہ، تمہارا کالج میرے دفتر کے راستے میں ہی پڑتا ہے۔ شرجیل نے مسکراتے ہوئے پیشکش کی تھی۔ بھائی نے گھور کے اسے دیکھا۔ بھیج دوں گا میں رکشہ کروا کے، تمہیں زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی جب وہ کہہ رہے چھوڑ دے گا تو ٹھیک ہے نا، کیا مسئلہ ہے؟ میں نے خود ہی بھائی کو سمجھانا چاہا، دیر تو واقعی ہو چکی تھی۔ بھائی کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے تھے۔ شرجیل کی اور میری دوستی ڈھکی چھپی نہ تھی، حال بتہ ہماری محبت کی داستان ضرور سب سے پوشیدہ تھی۔ چلی جاؤ گی اس کے ساتھ؟ بھائی نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ ہاں میں چلی جاؤں گی۔ میں شرجیل کی طرف بڑھ گئی۔ بات سن او شجی، زیادہ تیز چلا کے ہیرو بننے کی ضرورت نہیں ہے، دھیرے دھیرے چلانا، اور تم ذرا فاصلہ رکھ کے بیٹھنا۔ بھائی نے آہستگی سے مجھے بھی ہدایت دے ڈالی تھی۔ جی جی ٹھیک ہے۔ میں نے فوراً سر ہلایا تھا اور اپنے اور شرجیل کے درمیان میں اپنا کالج بیگ رکھ لیا تھا۔ بھائی کے دل کو تسلی ہوئی، وہ موٹر سائیکل بنانے کے لیے بیٹھ گئے، انہیں بھی اپنے کام پہ جانا تھا۔ شرجیل نے آہستگی سے ہی بائک چلانی شروع کی، لیکن گلی کا موڑ مڑتے ہی وہ واپس اپنی اوقات پہ آ گیا تھا۔ ہواؤں میں بائک ہوائی جہاز کی طرح اڑا رہا تھا۔ یار آہستہ چلاؤ، گر پڑ جاؤں گی میں۔ خوفزدہ ہو کے میں نے اس کی کمر کو تیزی سے اپنے بازو میں جکڑا تھا اور اس نے مزید اسپیڈ بڑھا دی۔ شرجیل خدا کا خوف کرو، اس طرح سے تو اچھا تھا کہ میں رکشہ کر لیتی۔ میں بری طرح چیخ رہی تھی، میرا دوپٹہ ہواؤں میں اڑا تھا، کالج بیگ کو میں نے سینے سے لگا رکھا تھا اور بازو شرجیل کی کمر میں جکڑے خود اس کی کمر کے ساتھ چپک گئی تھی، مگر شرجیل نے میری ایک نہ سنی۔ شرجیل بائک روکو، میں پیدل چلی جاؤں گی، میں زور زور سے چیخ رہی تھی۔ ارے تمہارے بھائی کی موٹر سائیکل اس لیے خراب تھوڑی کی تھی کہ تم رکشہ کر کے چلی جاؤ۔ یہ کہہ کے وہ زور سے ہنسا تھا اور میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ تو کیا واقعی بھائی کی موٹر سائیکل تم نے خراب کی تھی؟ اگر بھائی کو پتہ چل جاتا تو؟ میرا بس نہیں چل رہا تھا میں شجی کا گلا دبا دوں۔ وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا تھا اور مجھے میرا ملن اور بھی ناممکن لگنے لگا تھا۔ بس کر دو شجی، اب بائک روک دو۔ میرے صبر کی حد پار ہو رہی تھی لیکن اس کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگی۔ اسی اسپیڈ میں بائک دوڑاتے دوڑاتے وہ کالج کے سامنے پہنچ گیا تھا۔ جب اس نے بریک لگائے تو میں نے بائک سے اترتے ہی اپنا بستہ گھما کے اس کے سر پہ دے مارا۔ بہت بے شرم اور بغیرت ہو تم، جو میرے منہ میں آیا میں کہتی چلی گئی۔ اچھا، پھر اسی بے شرم اور بغیرت سے محبت بھی ہے تمہیں اور اسی بغیرت سے شادی بھی کرنی ہے؟ شرارتی نظروں سے وہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ تم کیا شادی کے بعد بھی مجھے ایسے ہی پریشان کرنے والے ہو؟ میں حیرت سے پوچھ بیٹھی۔ نہیں جانے من، یہ تو شروعات ہے، شادی کی رات بتاؤں گا تمہیں شرارت کسے کہتے ہیں۔ وہ دھیرے سے میرے کان کے قریب جھکتے ہوئے بولا تھا
اور میرا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ میں نے دوسری نظر شرجیل پہ نہیں ڈالی تھی اور تیزی سے کالج کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ اس کی بات سن کر دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا، دل میں گدگداہٹ سی ہونے لگی تھی۔ ابھی کالج میں داخل ہو کے میں نے 4 قدم بھی پار نہیں کیے تھے کہ اتنے میں ایک کرخت آواز میرے کانوں میں پڑی اور میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ دل ہی دل میں نے آلتو جلالتو کا ورد شروع کر دیا تھا۔ بی بی، کہاں اچھلتی کودتی جا رہی ہو؟ یہ کالج ہے، تمہارے ابا کا گھر نہیں ہے۔ وقت دیکھا ہے؟ مس نازیہ نے سامنے آتے گھڑی میرے آگے کی تھی اور میرے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے میں 15 منٹ لیٹ ہوئی تھی اور اب یقیناً مجھے کالج کے گراؤنڈ کے 10 چکر کاٹنے تھے۔ وہ میڈم کچھ ایمرجنسی ہو گئی تھی، بس اسی لیے لیٹ ہو گئی۔ سر جھکاتے ہوئے میں نے خود کو معصوم اور شریف ظاہر کیا تھا۔ اچھی طرح معلوم ہے مجھے آپ لوگوں کی ایمرجنسی۔ ساری ساری رات موبائل فون چلاتی ہے، صبح اٹھا نہیں جاتا، بس یہی ایمرجنسی ہے نا تم لوگوں کی زندگی میں۔ مس نازیہ میرے گرد چکر کاٹتی ہوئی بغور میرا جائزہ لے رہی تھی اور میری حالت خراب ہو رہی تھی۔ یہ جوان لڑکیاں اس طرح کالج آتی ہیں؟ دوپٹہ دیکھو اپنا کہاں ہے؟ مس نازیہ کی نظر میرے ہاتھوں میں پکڑے دوپٹے پہ تھی، جو شجی کے تیز بائک چلانے کی وجہ سے میں پوری طرح ہی گولا کر کے میرے ہاتھوں میں آ گیا تھا۔ وہ میڈم راستے میں ہوا بہت زیادہ تھی تو بائک پہ آنے کی وجہ سے ایسا ہو گیا۔ کوئی جواب نہ بن پڑا تو میں نے سچ بول دیا اور جلدی سے دوپٹہ اپنے شانوں پہ پھیلا لیا۔ اور یہ بال؟ میرے چہرے پہ آتی لٹوں کو انہوں نے اپنی 2 انگلیوں سے پکڑ کے اوپر کیا۔ یہ بھی ہوا کی وجہ سے ہی نکلی ہوئی ہوں گی پونی میں سے۔ میں نے پوری طرح سے نظریں چرائی، کوئی جواب نہ دیا۔ چلو شاباش، اس بیگ سمیت اس گراؤنڈ کے 10 چکر کاٹو اور پھر اپنی کلاس میں جانا، میں یہیں کھڑی ہوں۔ انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے گراؤنڈ کی طرف دکھایا مجھے، اور میری جان نکل گئی تھی۔ ایسی گرمیوں کے دن تھے، دھوپ سویرے جلدی نکلتی تھی اور گراؤنڈ میں تو سورج پوری آب و تاب کے ساتھ اپنا غصہ نکالتا تھا۔ میڈم، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نے بہت آہستہ آواز میں رونی صورت بنائی تھی۔ ہاں ہاں، 10 چکر کاٹو، طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، غصے سے کہتے ہوئے انہوں نے مجھے گھورا تھا اور مجبوراً میں تیزی سے گراؤنڈ کے چکر کاٹنے لگی۔ پتہ نہیں کس منحوس نے اتنا بڑا گراؤنڈ بنوایا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں گراؤنڈ بنوانے والے کو بھی گالیاں دی، کیونکہ گراؤنڈ کا رقبہ بہت ہی بڑا تھا۔ 2 چکروں میں ہی میرا سانس پھول گیا تھا۔ تیسرے چکر کے دوران میں نے دیکھا کہ مس نازیہ اسٹاف روم کی طرف گئی ہیں، تو میں درمیان میں سے ہی اپنی کلاس کی طرف دوڑی اور سیدھے کلاس میں پہنچ کے دم لیا۔ انہیں کیا پتہ چلنا تھا کہ میں نے چکر پورے کیے ہیں یا نہیں۔ ساتھ ہی ساتھ خود کو بھی کوس رہی تھی، جو رکشے کے بجائے شجی کی موٹر سائیکل پہ بیٹھ گئی تھی۔ سارا دن میرا موڈ خراب ہی رہا۔ جب میں واپس پہنچی تو پھر ایک طوفان کھڑا تھا۔ اماں نے مجھے دیکھا تو غصے سے کہنے لگی، کہاں رہ گئی تھی؟ 1 بجے کالج کی چھٹی ہو جاتی ہے، تیرا 3 بجے تک کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا، اماں کالج کی چھٹی 1 بجے نہیں ہوتی، 2 بجے ہوتی ہے، 1 گھنٹہ آنے میں لگ جاتا ہے۔ میرے ابا نے کون سا ہوائی جہاز لگوا کے دے رکھے ہے؟ میری بات سنتے ہی اماں کی تیوری چڑھ گئی۔ بات سن، شام کو لڑکے والے آ رہے ہیں، 5 بجے تک باورچی خانے میں سارا سامان تیار کر لو اور پھر خود بھی تیار ہو کے ان کے سامنے آ جانا۔ بڑے امیر کبیر لوگ ہیں، میں گھر کو بدلنے کا انتظام کرتی ہوں۔ بہو سے کہا ہے میں نے، اپنے جہیز کا ذرا مہنگے والا ڈنر سیٹ دے دے 1 دن کے لیے، لیکن اس کا منہ بن رہا ہے، اتنا نہیں ہو رہا کہ نند کی شادی میں کچھ بڑھ چڑھ کے حصہ ہی لے لیں۔ اماں پھر بھابھی کے اوپر غصہ شروع کر چکی تھی اور میں رشتے کی بات سن کے اچھل پڑی تھی۔ اماں، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، ابھی تو میرا 2nd ایئر چل رہا ہے، مجھے گریجویشن کرنا ہے، ماسٹرز کرنا ہے۔ میں نے اماں کے آگے دہائی ڈالی تھی۔ ہاں پھر کہے گی نوکری کرنی ہے، ماسٹرز کر کے تجھے کون سی ماسٹرنی لگ جانا ہے؟ ارے یہی چولہا چوکھا کرنا ہے۔ میں تو کہتی ہوں باورچی خانے میں دھیان دیا کر۔
شامی کباب کے ساتھ ساتھ سموسے اور پکوڑے بھی بنا لے، لڑکے والوں پہ اچھا امپریشن پڑ جائے گا۔ میں نے بھی سوچا ہے کہ شجی کی ماں سے جا کے ذرا کل والی بات کے لیے معافی مانگ لوں گی، ایسا نہ ہو کہ تیرے رشتے والے آئیں اور وہ اس کے سامنے بھی کوئی جھگڑا کر کے چلی جائے۔ بلکہ شجی کے گھر کے تو پردے بھی بڑے اچھے لٹکتے ہیں، سوچ رہی ہوں ان کے پردے ہی مانگ لوں۔ اماں نے جلدی سے اپنے اوپر میٹھی چاشنی کی چادر چڑھائی۔ ضرورت نہیں ہے اماں ان کے گھر سے کچھ مانگنے کی، میں نے غصے میں اماں کو روکا تھا۔ بھلا کیا امپریشن پڑتا اگر اماں ان سے پردے مانگنے چلی جاتی تو۔ اچھا چل نہیں مانگتی، لیکن معافی تو مانگ لوں، ایسا نہ ہو پھر آخری وقت پہ وہ رنگ میں بھنگ ڈالنے کے لیے آ جائے۔ اماں نے جلدی سے دوپٹہ لیا اور پڑوس میں جانے کے لیے نکل گئی۔ میں نے فوراً شجی کو فون ملایا، لیکن مجال ہے جو اس نے میرا فون اٹھایا۔ شاید دفتری وقت تھا اس لیے اس نے فون ریسیو نہیں کیا۔ میں نے یونیفارم تبدیل کر کے باورچی خانہ سنبھالا۔ اگر ایسا نہ کرتی تو اماں نے میری کھال ادھیڑ دینی تھی۔ میں نے شامی کباب فریزر سے نکالے، پکوڑوں کے لیے بیسن گھول رہی تھی جب بھابھی اپنا نیا ڈنر سیٹ لے کر باورچی خانے میں آ گئی۔ دیکھو مہک، بہت مہنگا ہے یہ، میرے ابا نے کویت سے منگایا تھا، سنبھال کے استعمال کرنا، کوئی ایک بھی چیز خراب نہ ہو۔ انگلی اٹھاتے بھابھی نے سختی سے مجھے تاکید کی تھی، اور میں نے ان کا مہنگا والا ڈنر سیٹ نظر بھر کے دیکھا تھا، پھر دوسری نظر بھابھی پہ ڈالی۔ بھابھی اتراتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی اور میری ہنسی چھوٹ گئی۔ دراصل مجھے اس ڈنر سیٹ کے پیچھے کی کہانی کا علم ہو گیا تھا۔ بھابھی کی پڑوسن میری کالج کی سہیلی تھی اور شادی پہ اس نے بتایا تھا کہ بھابھی کے گھر والوں نے ہر چیز اس پٹھان سے خریدی ہے جو گلی محلے میں اسمگل شدہ برتن وغیرہ بیچنے کے لیے آتا ہے اور سستے داموں بیچ کے جاتا ہے۔ بھلے ہی یہ باہر ملک کا سیٹ تھا، لیکن بھابھی کے گھر والوں نے اسے کوڑیوں کے داموں پٹھان سے خریدا تھا۔ لیکن یہ بات کبھی وہ اپنے منہ سے نہیں کہتی تھی، بلکہ ہمیشہ ہی یوں کہتی تھی کہ میرے ابا کے دوست کویت میں رہتے تھے اور یہ ابا نے ان سے منگوایا تھا۔ اسی لیے میری ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ میں نے احتیاط سے ڈنر سیٹ کو ایک طرف رکھ دیا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اماں کو یہ مانگنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ اگر ذرا سی بھی اونچ نیچ آتی تو نہ جانے کیا ہوتا۔ سب چیزیں تیار کرنے کے بعد اماں کے حکم پہ میں خود بھی تیار ہو گئی تھی۔ وہ معافی مانگ کے چلی آئی تھی۔ پھر میں نے اس دوران کئی بار شجی کو کال کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے میرا فون ہی نہیں اٹھایا۔ شاید رات میں نے اس کے میسیجز کا جواب نہیں دیا تھا تو وہ اسی بات کا بدلہ نکال رہا تھا۔ پھر اماں نے باورچی خانے کی ساری چیزیں دیکھی تو کہنے لگی کہ باہر کا بھی کچھ آئٹم ہونا چاہیے، صرف گھر کا ہوگا تو وہ ہمیں غریب سمجھیں گے۔ میں نے سر پکڑ لیا اور کہا اماں ہماری اتنی چادر نہیں ہے، کیوں تم اتنا دکھاوا کر رہی ہو؟ لیکن اماں نہ مانی، دروازے پہ جا کے کھڑی ہو گئی کہ گلی کا کوئی بچہ نظر آئے تو وہ باہر سے بھی کچھ منگوا لے۔ پھر اچانک ہی اماں نے آواز لگائی تھی، شجی، او شجی بیٹے یہاں آؤ۔ اماں کی آواز میں اتنی مٹھاس تھی کہ میں خود بھی حیران تھی، لیکن شجی کا نام سن کے میری جان نکلی تھی۔ جی چاچی بولیں۔ شجی بڑے تمیز سے اماں کے آگے آ کے کھڑا ہوا تھا اور میں اماں کے پیچھے سے ہی جھانکنے لگی تھی۔ شجی کی نظر مجھ پہ پڑی تو مجھے سجا ہوا دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ اماں نے بڑی محبت سے کہا، شجی ذرا جلیبی اور گلاب جامن تو لا دو بیٹے۔ اماں کے شیریں لہجے پہ وہ خود بھی چونک گیا تھا۔ کیا بات ہے چاچی، لگتا ہے کوئی خاص مہمان آنے والے ہیں؟ شجی نے کریدنے کے انداز میں پوچھا۔ ارے ہاں، بڑے امیر لوگ آنے والے ہیں اپنی مہک کے رشتے کے لیے، بس یوں سمجھ لو کہ آج منہ میٹھا کروا کے ہی جائیں گے۔ یہ سننا تھا کہ شجی کی آنکھیں پھٹ پڑی، وہ مجھے گھور کے دیکھنے لگا اور میرے چہرے پہ ایک طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے اسے تقریباً 100 مسڈ کالز دی تھی، اگر وہ میری کال دیکھ نہیں سکتا تھا تو پھر اتنی سزا تو اس کے لیے بنتی تھی۔ اماں نے دوپٹے کے پلو سے مڑے توڑے نوٹ نکال کے اس کے ہاتھ میں پکڑائے، ساتھ ہی تازہ تازہ گلاب جامن لانے کی ہدایت کی، جبکہ وہ مجھے پھاڑ کھانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔